हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, वो जो भला खुदा है। एक दफ़ा फिर से उसने अपनी हज़ूरी में आने की हमें तौफ़ीक दी कि हम उसके कलाम के उन भेदों को जानने वाले ठहरें। मेरे सीसो, जैसा कि हमने दुनिया की तारीकी के 5 मुवक्किल इनकी सीरीज़ को स्टार्ट किया था, और आज हम इसके तीसरे मुवक्किल के बारे में हम जानेंगे कि ये जो तारीकी का मुवक्किल है, ये डिमोनिक स्पिरिट इस दुनिया में कैसे काम करती है। तो इस स्पिरिट का नाम है दुनिया की रूह, और हम कलाम मुक़द्दस के हवालों से जानेंगे कि ये जो दुनिया की रूह है, ये इस दुनिया में कैसे एक्टिव होकर काम कर रही है, और इसका टारगेट जो है कौन कौन से लोग हैं, और इसके कौन से एजेंडे हैं, ये किस एजेंडे के तहत दुनिया में अपने काम को कर रही है। जी, इसके लिए हम देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12 बाब, उसकी 2 आयत। उसकी दूसरी आयत में यूं मरकूम है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की एक और पसंदीदा और कामिल मर्सी तजर्बा से मालूम करते रहो। अब इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे, पहला करंथियो उसका 2 बाब, उसकी 12वीं आयत। पहला करंथियो उसका 2 बाब, उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे सीसो, जैसे हमने इस हवाले में देखा कि हमने ना दुनिया की रूह, यानी कि दुनिया की रूह एक वो कुव्वत है जो दुनिया में काम करती है, और ये वो हुक्मरान बदरू है जो खुदा के लोगों को अपने गलबे में लेकर नफसानी और दुनियादार बनाने की कोशिश करती है, और उन्हें रूहानी बनने से रोकती है, ताकि वो कलीसिया में खुदा के रूह से मामूर होकर गालिब ना आ सके। मेरे सीसो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी दुआया ज़िंदगी को शुरू तो करते हैं, लेकिन जब जैसे उनकी उम्र की हदें बढ़ती हैं, एक वक्त आता है कि उनकी ज़िंदगी में अबलीस उस एनॉइंटिंग को रहने नहीं देता, क्योंकि अबलीस का टारगेट इंसान की ज़िंदगी में उस एनॉइंटिंग को, जो एनॉइंटिंग उसकी ज़िंदगी में खुदा जारी करता है, उस एनॉइंटिंग को ख़त्म करना है। मार्टिन लूथर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक जगह पर अबलीस और उसके सारे एजेंट्स इकट्ठे हुए, और उनका मीटिंग एजेंडा था कि कैसे ईमानदारों को खुदा से दूर किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स को उनकी एनॉइंटिंग से खाली किया जाए। तो जब ये मीटिंग हो रही थी, तो ऐसा हुआ कि अबलीस ने जब अपने एजेंट से बात की कि कैसे आप लोग काम कर रहे हो, और कैसे आप दुनिया में ईमानदारों को टारगेट कर रहे हो, तो अबलीस के एक एजेंट ने कहा कि ईमानदारों का एक जहाज़ जो है वो सफ़र कर रहे थे ईमानदार उसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने उस जहाज़ को तोड़ा, और जिसकी वजह से सारे ईमानदार जो उसमें सवार थे, वो उसमें उस जहाज़ में जो है वो मर गए, वो ख़त्म हो गए। जब उस एजेंट ने अपने सरदार, अपने लीडर अबलीस से ये बात की, तो अबलीस ने उससे कहा कि ये तो जो तूने किया है, इससे ईमानदार तबाह कहाँ हुए हैं। इससे तो ईमानदार जो हैं, जो उसमें डूब कर मरे हैं, जो उसमें शहीद हुए हैं, वो तो उनकी रूहें तो बच गई, उनकी रूहें तो बच गई हैं, वो तो जन्नत में चले गए हैं। लिहाजा ये जो तूने काम किया, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद
جو ہے ابلیس وہ دوسرے ایجنٹ سے بات کرتا ہے، تو دوسرا ایجنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ایماندار جو ہے وہ سفر کر رہے تھے تو میں نے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں ان کو مار دیا۔ تو وہ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوا، اس سے تو وہ ان کی روحیں تو بچ گئی ہیں، اور وہ اس چیز پر جو ہے وہ فورسفلی ان سے بات کرتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے ان کی روحوں کو خدا سے دور کرنا، ان کی روحوں کے اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے۔ لہٰذا جو ہے نیکسٹ جب میٹنگ کال ہوتی ہے تو وہ جو ابلیس ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنے ایجنٹ سے بات کرتا ہے، تو ایک ایجنٹ جو ہے وہ آگے آ کر اپنی جو اس کا کام ہوتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایک ایماندار کی زندگی کو جو ہے وہ اس طور سے اس کا پیچھا کیا، اس سے فالو کیا کہ وہ 10 سال سے وہ مضبوط ایمان میں تھا، لیکن میں نے اس کو 10 سال میں جو ہے میں نے اسے کسی بھی لمحے جو ہے نہ چھوڑا، اور آخر کار جب اس کی زندگی میں ایمان کا 10واں سال شروع ہوا تو میں اسے خدا سے اور خدا کی حضوری سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس ایجنٹ نے یہ بات کی تو ان کا جو لیڈر ہے وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے بڑھ کر اس ایجنٹ کو جو ہے وہ گلے لگایا، اور اس نے کہا شاباش، جو تم نے کام کیا ہے ایسا ہی کام اب ہم نے ایمانداروں کی زندگی میں کرنا ہے کہ ان کو خدا کی حضوری سے کیسے دور کر سکتے ہیں، ان کمزوریوں کا پیچھا کرنا ہے اور پھر ان کو خدا کی حضوری سے دور کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم خداوند میں اپنی زندگیوں کا آغاز کرتے ہیں یا کریں، بلکہ یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی جس لیول سے خدا کے ساتھ شروع کریں، ہم اس لیول پر ہمیشہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک ہم اس میں قائم رہیں۔ ہم خداوند کی حضوری سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کریں، اور خدا کی حضوری میں کیسے رہنا ہے، کیسے خداوند کے حضور اس انوائنٹنگ کو اپنی زندگی میں ہم نے قائم رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ایک ایماندار کی سٹرگل ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دنیا کی روح ہے، یہ سمجھے کہ یہ ابلیس کا وہ مین ایجنڈا ہے کہ کیسے اس نے ایمانداروں کو خدا کی زندگی سے دور کرنا ہے۔ اب یہ روح کیسے ایکٹیو ہو کر اپنا کام کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانیت پرستی اور تعلیم عامہ جیسے عالمی نصاب کے بے ضرر روپ میں لوگوں کا ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو ہے دنیا میں کام کرتی ہے۔ انسانیت پرستی یعنی کہ کسی انسان کو خدا کے سے بڑھ کر آنر دے دینا، اور یہ سمجھے کہ انسانیت پرستی جو ہے یہ ایک بت پرستی کی کائنڈ ہے، اور جب انسانیت پرستی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ وہ بت بن جاتے ہیں جو ہمیں خداوند کی محبت سے ہمیں آہستہ آہستہ دور کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے دور میں جیسے میڈیا کا دور ہے، تو بچے بیٹے بیٹیاں جو ہیں کسی ایسے کریکٹر سے انسپائر ہو کر ہر وقت جب اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اسے دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسانیت پرستی ہے جو ان کو خدا کی حضوری سے اور خدا کے کلام سے دور کرتی ہے۔ اور جب بے جا استعمال کیا جاتا ہے موبائل نیٹ ورک کا، تو یہ سمجھے کہ اس میں بھی اس روح کا جو ایجنڈا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 میں جو اس روح کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ عیش و عشرت اور تصرف کے عادی بنانے سے ایماندار کے روحانی اصولوں کی تضحیق کرتی ہے، اور ایمانداروں کی ناکامیوں کا چرچا کرنے سے ایک مضبوط ایماندار کو بھی ناکام بنا دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب بے دینی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے،
تو یہ اسپرٹ ایسے ایکٹیو ہو کر دنیا میں کام کرتی ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ عیش و عشرت کی طرف لے کے جا چکی ہے، اور عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھے کہ یہ فضول ایکٹیویٹیز اور فضول خرچیوں میں بھی لوگوں کی زندگیوں کو مبتلا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو روندتے ہوئے بہت سارے ایسے معاملات میں الجھ چکے ہیں، ایسے سمجھے کہ تہواروں میں الجھ چکے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ روحانی اصولوں کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ جیسے بہت سارے ملکوں میں جو ہے ایسے فیسٹیول جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن میں نہ خداوند کے کلام کی وہ روشنی ہے، نہ کلام کے اصول ہوتے ہیں، اور وہ ایسے جو ہیں فیسٹیول میں انوالو ہو چکے ہیں کہ وہ فیسٹیول ایک طرح سے وہ سمجھے کہ وہ ڈیمونک ایکٹیویٹیز کو وہ جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ایسی گفتگو بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ جیسے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں ان آزمائشوں کو وہ ناکامی کہہ کر وہ جب مطلب زد عام ہو جاتی ہے، لوگوں کی گفتگو کا حصہ ہو جاتے ہیں، جی فلاں ایماندار جو ہے اس کی زندگی میں ابھی تک یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس کی ساری جو ہے ناکامیوں کو اس طور سے پرموٹ کیا جاتا ہے گفتگو میں کہ جس کی وجہ سے دوسرے ایماندار جو ہیں بعض حالتوں میں بعض باتوں میں وہ بھی ان کی ناکامیوں کے اثر کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سمجھیں کہ ان کی دعا اور ان کی بائبل ریڈنگ آہستہ آہستہ سمجھے کہ ڈاؤن فال میں چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اسپرٹ ہر طرح سے دنیا اور دنیا داری کے کاموں کو جو ہے وہ پرموٹ کر رہی ہے لوگوں کی زندگی میں، اور جب ایک ایماندار خدا کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا چھوڑتا ہے اور دنیا پر اپنی نظروں کو گاڑ لیتا ہے، تو تب یہ سمجھے کہ یہ اسپرٹ اپنے ان منصوبوں میں مکمل طور پر یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھے کہ کلیسیاؤں میں بھی اپنے اس اثر کو چھوڑتی ہے۔ خدا کے کلام میں کلوسیوں 2 باب اس کی 20 آیت میں یوں مرقوم ہے، جب تم مسیح کے ساتھ دنوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کے کلام میں کس قدر خوبصورت طریقے سے ایک ایماندار کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے خداوند کے کلام سے سیکھا تو وہ اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اور خداوند کے کلام میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کی معنی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہیں۔ ایسے قاعدوں سے مراد ہے ایسے کاموں میں، ایسے اصولوں میں، ایسی باتوں کے وہ کیوں پابند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کلوسیوں کے خط میں ہی ہم رہتے ہوئے اس کے 3 باب اس کی 2 آیت کو پڑھیں گے، اور اس کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ اب یہاں پر دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کن چیزوں کی طرف جو ہے وہ رہنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے، اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنے سے مراد یہ کہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ خداوند کے سپرد کرنا ہے، اور ہمیں خداوند کے حضور جو ہے اس بات کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ خداوند ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی باتوں میں، اس دنیا کے ایجنڈے میں ہم اپنے آپ کو نہ الجھائیں، بلکہ ہم عالم بالا کی چیزوں کے لیے ہمیشہ متلاشی رہیں۔
لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو جسے ہم دنیا کی روح کے نام سے جانتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایک ایماندار کے ذہن کو ہر وقت اپنے قبضے میں لے کر اسے اس طور سے ڈسٹرب کرتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایماندار بعض دفعہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کا پھر دھیان جو ہے وہ نفسانی اور خود پرستی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ اس روح کا ٹارگٹ ہی ایمانداروں کی زندگیوں کو دنیا اور دنیا داری کے کاموں کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس قدر ایکٹیو ہو کر کام کرتی ہے کہ یہ بعض دفعہ کلیسیاؤں میں چرچز میں ایسے سمجھے کہ یہ اپنے ان لوگوں کے ذہنوں کو اس طور سے یہ الجھا دیتی ہے، بعض دفعہ خادمین کی سوچوں کو بھی یہ اس طور سے ان کی سوچوں میں بگاڑ لے آتی ہے کہ وہ چلا تو ایک مطلب چرچ کو رہے ہوتے ہیں، منسٹری کو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہاں پر ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ یہ اس چرچ میں اس طور سے ایک خادم کو الجھانا شروع کرتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری باتوں اور کاموں کو اپنے چرچوں میں اس طور سے انٹر کر لیتے ہیں کہ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی کاروبار جو ہے اب ان چرچز میں اور ان منسٹریز میں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ جو ماڈرن پرستی ہے اس کو کلیسیا میں پریچ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس ہوتا ہے، نیو ایئر ہوتا ہے، تو بہت سارے چرچز میں کرسمس فیسٹیول کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس فیسٹیول میں کوئی ایسا تھیم نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا لنک کلام مقدس کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ بہت سے چرچز ایسے ہیں جن میں کرسمس کے موقع پر یا نیو ایئر پر باقاعدہ ڈی جے لگا کر اور جھولوں کو لگا کر اور ایسے سٹالز کو لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو اس میں مدعو کیا جاتا ہے، لوگوں کو اس میں بلایا جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ ایک طرح سے خدا کے گھر کی اور خدا کے مذبح کی ایک طرح سے پامالی ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس طور سے یہ آج خادموں کے ذہنوں کو بند کر کے ان کو جو ہے ان کے مطلب ان کی خدمت کو مسمار کر رہی ہے، اور ان کی خدمت کی اس انوائنٹنگ کو یہ اسپرٹ جو ہے یہ سمجھے کہ ختم کر رہی ہے۔ یعنی کہ اس نے دنیا اور کلیسیا کو اس طور سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا ہے کہ کلیسیا میں دنیا داری کے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ان کو وہ کام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ خدا کی حضوری کے خلاف ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ جو دنیا کی روح ہے یہ اس دنیا میں ایسے ایمانداروں کا پیچھا کر کے اس نے ان کی انوائنٹنگ کو ان سے دور کر دیا ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا کی روح ایسا کام کر رہی ہے جیسے کہ سمسون کو کی مثال ہم لیں کہ سمسون کے اندر جو ایکٹیویٹی اس نے پیدا کر دی تھی کہ وہ زناکاری میں اس طور سے انوالو ہوا کہ اس سے خدا کا روح جاتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کی وہ پاور جو اس کے بالوں میں تھی وہ سمجھیں کہ وہ ختم جب ہو گئی، تو اس کی زندگی میں جب اس کے بال نہ رہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس کی زندگی سے اس انوائنٹنگ کی چادر کو ہٹا دیا گیا۔ سو میرے عزیزوں، آج جب ہم نے اس کلام کو سیکھا، ہم نے جانا تو آئیں خداوند کے حضور اس دنیا کی روح پر کیسے ہم غالب آ سکتے ہیں، اس بات کے بارے میں ہم جو ہیں خداوند کے حضور جھکے
اس سے اس کے فضل کو مانگے، اس قوت کو مانگے، اس دلیری کو مانگے کہ جب ابلیس اس دنیا کی روح کے ساتھ ہماری زندگی میں انٹر ہونا چاہے تو ہم اس پر غالب آئیں۔ خداوند جو فاتح خدا ہے، خداوند ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح فاتح ہوں، اور اگر خداوند ہمیں وہ قوت دے، وہ دلیری دے، تو ہم ضرور اس دنیا کی روح پر ہم غالب آ سکیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم 2026 میں دنیا کی روح پر ہم غالب آنے والے ٹھہریں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔